अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, सियासत में जिस हद तक एक्सट्रीमिज़म पेनिट्रेट कर चुका है वो किसी सूरत भी बेहतर अंदाज में उसको नहीं देखा जा सकता। ख़ासकर जब हाल ही में हमने देखा कि जो PTI के बड़े सीनियर लीडर हैं रऊफ़ हसन साहब, उन पर जिस तरह से हमला हुआ और उसकी तहक़ीक़ात अभी भी जारी हैं। उसकी रिपोर्ट आएगी नहीं आएगी, किस हद तक क्लैरिटी होगी, किस हद तक ट्रांसपेरेंट होगी, अभी से उस पर सवालात उठने शुरू हो गए। दूसरा वाक़या हमने देखा कि CDA का एक ऑपरेशन जिसमें PTI का यानी पूरे इस्लामाबाद में PTI का जो दफ्तर था वो वाहिद शायद जगह थी जहाँ पर कोई तजावज़ात हुई हुई थी या गैर कानूनी तजावज़ात हुई हुई थी, और रात 12 बजे CDA को ख्याल आया और जाके उन्होंने उस पर जो है वो ऑपरेशन कर दिया। बट एनीवेज बात वही है कि ये मामलात किस हद तक आगे चल सकते हैं, किस हद तक आगे इसी तरह से चलेंगे, और अगर आगे इसी तरह से चलेंगे तो फिर उसका अंजाम क्या होगा, ये बात सोचने की है, लेकिन कोई शायद इस पर सोचने को तैयार नहीं है। आज बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मीडिया टॉक की है और क्या कह रहे थे वो इस हवाले से ज़रा सुनते हैं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की मीटिंग आप लोगों के सामने इस बिल्डिंग सेक्रेटरीट के इस लॉन में मुनक़द हुई है। डेमोक्रेसी में किसी पार्टी का सेंट्रल ऑफिस इस तरह तकद्दुस रखती है जिस तरीके से पार्लियामान का होता है। इस पे जो अटैक किया गया CDA की तरफ से, जिस तरह यरगाल किया गया लास्ट नाइट, वो बगैर नोटिस के था। इसका अटेम्प्ट इस पार्टी और इसके वर्कर को डराना धमकाना मकसूद था। बहरहाल इसका जवाब दिया है वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारर साहब ने, और ये बात समझ में हरगिज़ नहीं आती कि आप अपनी बात का अगर जवाब दें और फिर आप ये कहें कि चूँकि उनके दौर में ये होता था तो चूँकि पहले भी ये होता था तो आप हम भी कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है अगर आप उनको गलत समझते हैं तो फिर आप में और उनमें आप खुद बता रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं है। क्या कह रहे थे ये भी सुन लेते हैं। ना सिर्फ CDA का ये अपना फैसला था, दिस इज अ लीगल प्रोसेस। इनके पास रेमेडी थी, उन नोटिस को चैलेंज कर लेते, उन पे कोई हुक्म इम्तनाई आ जाता। अब जरा अपने दामन में भी तो झांकिए। साबिक वजीर आजम के घर पे सीढ़ी लगा के कमांडोज को अंदर भेजा गया। क्या हम सब ने नहीं देखा कि कौमी असम्बली के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन को 15 किलोग्राम हेरोइन के केस में इससे ज्यादा भोंडी हरकत नहीं की जा सकती। हमने तो ये भी देखा कि कल ईद है और पाकिस्तान के साबिक सदर की हमशीरा जो कि रुकन असम्बली भी थी, उन्हें हसपताल से गिरफ्तार कर लिया गया कि वो बच्चों के साथ ईद ना मनाएं। इस बात में वजन ज़रूर है, लेकिन बात यह है कि क्या उस वक्त तनकीद नहीं हुई थी, क्या इन बातों को बुरा नहीं किया गया था, या इन चीज़ों की मजम्मत नहीं हुई थी। उस वक्त हुई थी और आप भी वो कर रहे थे, लेकिन अगर आप दोबारा आप ये कर रहे हैं तो फिर आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन शिबली फराज साहब ने बड़ी सेंसिबल बात उन्होंने की, और वो वही बात कर रहे हैं कि जो आज इनके साथ हो रहा है या आज हमारे साथ हो रहा है तो कल इनके साथ होगा, बचेगा कौन। और ये हमने पाकिस्तान में ये वाला सर्कस देखा है, कभी एक पार्टी अताब का शिकार, कभी दूसरी पार्टी अताब का शिकार, लेकिन सीखने को कोई नहीं है तैयार। शिबली फराज साहब क्या कह रहे थे ये सुन लेते हैं। जो भी जुल्म सितम कर लो ये लिखा जाएगा। जो आज बैठे हुए हैं और बड़े इत्मीनान से बैठे हुए हैं, देखें ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हो रहा, ये एक सियासी तौर पे मुकाबला नहीं कर सकते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो ये इस ओछे हथकंडों पे उतर आए हैं। तो आप अपने आप को सियासी कहने पे फख्र महसूस करेंगे। ये सियासत है। अगर ये सियासत है तो फिर हम तो सियासत को छोड़ने को तैयार हैं। हाँ, ये सियासत है और हमारे मुल्क में बदकिस्मती के साथ ऐसी ही सियासत है। लेकिन जो मुल्क में सियासत तो कल भी ऐसी हो रही थी, आज भी ऐसी हो रही है, लेकिन कल जो ऐसा नहीं हो रहा था और आज ऐसा हो रहा है वो है तमाम अदालती मामलात, चाहे अहमद फराद बाजियाबी का केस हो और जिसमें जो जज के रिमार्क्स हो या इवन तो हुक्मनामा हो, बड़े बड़े नाम को तलब कर लिया गया है। अब लेट्स सी कि दूसरी जानिब से क्या हिकमत अमली होती है, वो नामों को जिनकी तलबी हुई है वो वहाँ पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस लाहौर जो जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब, वो भी एक तकरीर से खिताब कर रहे थे। उनका भी एक बड़ा पावरफुल मैसेज था। वो क्या कह रहे थे, शॉर्ट क्लिप। हम बिल्कुल किसी बार के साथ, किसी इदारे के साथ, किसी हुकूमत के साथ कोई लड़ाई नहीं चाहते, लेकिन ये ताली दोनों हाथ से बजेगी, एक हाथ से नहीं बजेगी। एहतराम उस वक्त तक है जब अदालतों का एहतराम किया जाएगा। अगर अदालतों का एहतराम नहीं है तो फिर हमसे भी एक्सपेक्ट ना करें कि हम उनका एहतराम करें। ये मैसेज था। एनीवेज हमने सुना दिया।
आगे बढ़ते हैं। अली मोहम्मद खान साहब रुकन कौमी असम्बली हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सीनियर रहनुमा हैं, PTI के, नाराज़ हो जाते हैं कि साथ में PTI ना जोड़ा जाए, इसलिए ज़रूरी था कि जब बात कर ली जाए। अस्सलाम वालेकुम अली मोहम्मद खान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे पता था आपने नाराज़ होना है, इसलिए मैंने हफ्ज़ मा तक़द्दुम के तौर पे आपका कह दिया कि PTI के भी सीनियर रहनुमा हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये जो कल CDA का ऑपरेशन हुआ, अब इसमें तो मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि गैर कानूनी तजावुज़ात थी, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। देखिए, वो इशू ही नहीं है। असल में इस मुल्क में एक बहुत बदकिस्मती है कि जब भी मुल्की मसाइल का हल सियासी कॉरिडोर से निकलने की बात चल निकलती है और मुज़ाकरात की बात होती है, और हमारी तरफ से भी बात हुई कि ठीक है, अगर आप मुज़ाकरात चाहते हैं तो हमारे नुकात ये हैं: असीरान की रिहाई खान साहब की, और असीरान की, और मैंडेट की वापसी। परसों अडियाला में मोहतरम इमरान खान साहब से मेरी बड़े मुश्किल से एक मुलाकात हुई, 6 साढ़े 6 घंटे बैठा के मौका मिला। उससे पिछली हियरिंग पे भी नहीं मिलने दिया, उससे पिछली पे भी नहीं मिलने दिया, उससे पिछली पे 5 मिनट मिलाया 5 घंटे बैठा के, और उससे पिछली पे भी नहीं मिलने दिया। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खान साहब के पुराने लोगों को, या खान साहब के वो लोग जो उनके एक विजन पे हम उनके साथ हैं, हमने सियासत में क्या करना था। मैं हो गया, शहरियार अफरीदी हो गया, मुराद सईद हो गया, जरताज वगैरह। ये तो उस मुलाकात में इमरान खान साहब ने ये बात की कि मुज़ाकरात के हवाले से मैंने स्पेसिफिकली पूछा, तो उन्होंने कहा कि अपना नाम नहीं लिया, असीरान की रिहाई और मैंडेट की वापसी। तो इस तरह का एक माहौल बन रहा था। उधर से राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात की बात की, हालांकि अमली तौर पर उनका कोई वफ्द नहीं आया, आसिफ जरदारी साहब की तरफ से भी हुई। तो आप ये देखिए, आप प्रोग्राम कर रही हैं तो पिछले एक हफ्ते से 4-5 दिन पहले तक क्या डिस्कशन हो रही थी, और अब कैसे ये सारा ट्विस्ट ले लिया है। देखिए ना, अचानक फिर तजावुज़ात याद आ जाती हैं, और तजावुज़ात के बहाने आ गए, और एक सेंट्रल ऑफिस मुल्क की सबसे बड़ी जमात का, जब आप सियासी जमातें, आज मैंने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में 2 बातें की इस हवाले से। एक तो ये थी कि जब आप सियासी जमातों पे अटैक करते हैं, सियासी जमातों को डिसबैंड करते हैं, उन पे पाबंदी लगाते हैं, निशान छीनते हैं, या उनके दफ्तर बंद करते हैं, आप उन ताकतों के रास्ते खोलते हैं जो प्रोस्क्राइब्ड हैं, जो इंतहा पसंद हैं, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। हम लोग तो स्टेट के लोग हैं ना, हम तो पाकिस्तान के लोग हैं, हम तो हम हो गए, नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी, जो भी आप हमसे डिसएग्री करें, लेकिन हम तो मेन फ्रेम में पॉलिटिक्स करते हैं, हम तो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आपने किया है, क्या उन कुव्वतों के हाथ मजबूत नहीं हो रहे जो सियासी ताकतों के बीच में डायलॉग के हामी नहीं है, या नहीं चाहते कि पाकिस्तान के मसाइल का हल गुफ्तगू से हल हो? और एक और बहुत ही काबिल अफसोस कि एक तो आपने कल रात जो अटैक किया, और उससे सिवियर अटैक वो पिछला वाला था, कि देखें उसमें 2 चीजें हैं, उसके प्रॉपर लोग। अच्छा अली मोहम्मद खान साहब, एक सेकंड, सॉरी एक सेकंड, अली मोहम्मद खान साहब एक सेकंड, जी जो रऊफ हसन साहब पे वो उसमें मैं बात करती हूँ, लेकिन उससे पहले अब जो CDA वाला ऑपरेशन हो, तो आपने मौका क्यों दिया? इस बात से तो आप इनकारी नहीं है ना कि तजावुज़ात थी, गैर कानूनी तजावुज़ात थी। आपको पता है कि आपके ऊपर एक मुश्किल वक्त चल रहा है, तो मेरा ख्याल है ये मौका दे ही ना। इसी तरह से वो इलेक्शन कमीशन और बल्ले वाला भी बात यही थी कि जब आपको बारहा कहा जा रहा था, तो आपने ये मौका दिया ही क्यों कि आप लोगों ने इलेक्शन इस तरह से कराया और ये सारी चीज़ें हुई। तो मेरा ख्याल है वो मौके छोटे छोटे आप फराहम ना करें, वो इसलिए निगलेक्ट नहीं हो सकते कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का ऑफिस है वहाँ पर। फिर ये तो 2 नहीं, एक पाकिस्तान वाली बात करते हैं आप। फारसी में कहते हैं, फारसी तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन हमारे दादा मरहूम ने पढ़ी थी अलीगढ़ में, तो वहाँ से उन्होंने वकालत की थी। तो वो जनरेशन, आपके और मेरे दादा की जो जनरेशन थी, वो फारसी पढ़ते थे, तो उनमें उनके वो सुनाते थे कि नियत बद बहाना बेस्यार, कि अगर आपकी नियत बद हो ना, नियत में फतूर हो, तो बहाने बहुत मिल जाते हैं। ऐसे अगर आपने इस तरह की चीज़ें उठानी है, मैं एक रोड बता देता हूँ, इस शर्त पे कि आपके प्रोग्राम में फिर बीप ना हो जाए कहीं, तो जाके ज़रा उधर भी चेक कर लें। ये ऐसी बहाने हैं। देखें, इसका जवाब हम दे देंगे परसों, अपना उसमें तरसों हम दे देंगे, मंडे को। हमारी पिटिशन आज वैसे मैं तो आज कोर कमेटी में कहा भी कि हमें अर्ली सुबह सवेरे जमा करनी चाहिए थी, थोड़ी सी लेट होगी, लेकिन चलो मंडे को लग जाएगी, तो उसका जवाब उधर आ जाएगा। हमें तो आज बैरिस्टर गौहर ने बात की है कि हमें तो प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं उन्हें दी, हमें तो नोटिस ही नहीं सर। वो दूसरा ये है
کہ رات کے اندھیرے میں کیوں کرتے ہو بھائی؟ یہ سارے گندے کام رات کے اندھیرے میں ہم کیوں کرتے ہیں؟ دن کے اجالے میں آؤ نا، روشنی میں آؤ تاکہ آپ کے چہرے نظر آئیں، تاکہ پتہ لگے کون ہے، کیا بات ہو رہی ہے۔ دیکھیں یہ بہانہ ہے، میں یہ کہوں گا کہ تجاوزات بہانہ ہے، سیاست اور سیاسی جماعتیں نشانہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رؤف حسن صاحب کا معاملہ ہے، جی دن کی روشنی میں ملا، معاملہ، میں پرسوں ان سے ملا، ان سے گلے لگ کے جب ان سے میں ملا تو وہ ہمارے بالکل چچا کی عمر کے ہیں۔ مجھے بہت خوشی بھی ہوئی لیکن مجھے بہت درد محسوس ہوا کہ یار ایک شخص ہے جو 70 ایئر اولڈ ہے، پلس ہے، کینسر سروائیور ہے، وہ سیاسی میدان کا کھلاڑی بھی اس طرح نہیں تھا، وہ ایک انٹلیکچوئل ہے، رائٹر ہے، پڑھا لکھا، وہ ٹیچر ہے، ایک سینئر سٹیزن ہے، اس پہ اس طرح سے اٹیک جو ہوا ہے، دو اس کے نقصانات ہیں۔ ایک تو آپ نے ان کی شخصیت کا کوئی احترام نہیں کیا، دوسرے سیاست اس لیول تک گر گئی ہے، کوئی اس بات کو نہیں مانے گا کہ خواجہ سراؤ سے ان کے کوئی 7 نسلوں سے دشمنی چل رہی تھی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ they were being used۔ اب دوسرا مسئلہ ہماری جماعت پہ اور رؤف حسن بھائی پہ جو حملہ ہوا ہے وہ تو ایک طرف رکھے نا، دوسری بات جس پہ مجھے 1 منٹ بولنے دیجئے گا وہ یہ ہے، میں اور میری بہن ہم کیا اپنی مرضی سے ان جگہوں پہ پیدا ہوئے ہیں جہاں ہم پیدا ہوئے ہیں، ایک مسلمان کے گھر میں، ہم محمدی ہیں، اللہ کے فضل سے ایمان کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنی جنس اپنی مرضی سے چنی ہے؟ میں اپنی مرضی سے لڑکا پیدا ہوا تھا یا آپ خاتون پیدا ہوئی تھی؟ تو جو تیسری صنف ہے جو انتہائی ہمارے احترام کی اور ہمارے کیئر کی متقاضی ہیں، تو ہمارے معاشرے نے ہمیشہ سے ایک تو ان کو تحقیر کا نشانہ بنایا، ان کو مذاق بناتے ہیں، مذاق کرتے ہیں ان پہ، ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ یار اس کو بنانے والا اور مجھ کو بنانے والا وہ ایک ہے، ہم اس کا نہیں، ہم اللہ کا خدا نخواستہ معاذ اللہ مذاق اڑاتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ظلم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اب تک تو مذاق اڑاتے تھے، اب تک تو ان کی تحقیر کرتے تھے، اب نفرت کے لیے ہم ان کو یوز کر رہے ہیں کہ ان کے بیچارے، ان کے جو ہیڈز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم کو کیوں آپ ٹارگٹ کرتے ہو؟ کوئی اور بن جاؤ نا، کوئی مستری بن جاؤ، کوئی فالودے والا بن جاؤ، کوئی پاپڑ والا بن جاؤ، کچھ اور کر لو، اس صنف کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ کل کو کہیں جا رہی ہیں اور آپ کو یہ ہمارے جو بھائی اور بہن جب ملتے ہیں بازاروں میں، ہم نے ان کے لیے ایک تو عزت کا کوئی پیشہ نہیں چھوڑا، ہم نے ان کو کبھی ٹرین نہیں کیا، ان کو کبھی ایسٹ نہیں سمجھا، ہمیشہ اپنے ملک کا، اپنی پاک ترکی کا ہم نے ان کو بوجھ سمجھا، اور اب ہم نے ان کو اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ اب اگر کوئی فیملی اشارے پہ رکتی ہے یا بازار میں فٹ پاتھ پہ نظر آتے ہیں، لوگ اب ڈریں گے ان سے، کتنا ظلم ہے، ڈریں گے، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے، نہ ان کو روزگار دیا اور اب ان کو تحقیر اور نفرت کا نشانہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں ایک شخص رؤف حسن اس کے نظریات سے ایگری نہیں کرتے، کیونکہ وہ جس آدمی کے ساتھ کھڑا ہے وہ آدمی کھڑا ہے اور مضبوط کھڑا ہے۔ اچھا بالکل درست فرما رہے ہیں آپ، لیکن میں آگے بڑھ جاتی ہوں۔ علی محمد خان صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ جب جیل میں آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ مذاکرات کریں اور اپنی اسیری کے لیے نہیں، جو دوسرے لوگ ہیں ان کی رہائی، اور پلس یہ کہ مینڈیٹ کی واپسی۔ تو انہوں نے کیا کہا، کس سے مذاکرات کریں؟ ابھی بھی وہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کرنے، یا وہ گو ہیڈ آپ کو دے رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کرنے یا حکومت سے کرنے؟ دیکھیں، مذاکرات تو سیاسی جماعت سے ہی ہوتے ہیں۔ آپ اپنے ڈیفرنسز رکھ کے ٹیبل کے اوپر اپنے ڈیفرنسز رکھ کے بات کرتے ہیں، بات کا کوئی حل نکلتا ہے، فبیہا نہیں نکلتا تو آپ کسی اگلے دن پہ رکھ لیتے ہیں، اور یہی دنیا میں یہی دستور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بات ہی نہیں کرنی یا ان سے باضابطہ مذاکرات ہوں، نہیں، ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے، ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول کم یا زیادہ پاکستان کی سیاست میں رہا ہے، لیکن اس کو اب مذاکرات کا اگر کوئی نام دیتا ہے غلط ہے، ان سے باضابطہ مذاکرات ہونا اس کی آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے لیے پھر آپ کوئی بات ہو سکتی ہے، انگیجمنٹ ہوتی ہے، ہر جماعت کی ہوتی رہی ہے، لیکن مذاکرات نہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی تیار ہے سیاسی جماعتوں سے حکومت سے بات چیت کے لیے؟ دیکھیں، ان کی طرف سے دعوت آئی ہے، ہم ان دو نکات پہ بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد اگر یہ چیزیں حل ہوتی ہیں پھر دنیا کے ہر مسئلے پہ بات ہو سکتی ہے۔ لیکن عمران خان صاحب، انہوں نے اپنا نام نہیں لیا سر، لیکن ابھی آپ سے اس سے پہلے عمر ایوب صاحب، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، ایک سیکنڈ علی محمد صاحب، عمر ایوب صاحب جو کہ آپ کی پارٹی کے جنرل سیکریٹری بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں، ابھی وہ شہزاد اقبال کے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ کیا بات کرنی ہے، کس سے بات کرنی ہے، کسی جماعت سے بات نہیں کرنی ہے۔ ہمارے پروگرام میں رؤف حسن صاحب کہتے ہیں کہ ایم کیو ایم، پی ایم ایل این
پیپلز پارٹی، خان صاحب کہتے ہیں ان تینوں سے کسی صورت بات نہیں کرنی ہے، ان کے علاوہ کون سی جماعت ہے حکومت میں جس سے آپ بات کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ پھر میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے ایک ہوتی ہے احتجاجی تحریک یا الائنس یا مفاہمت، وہ آپ نے ان جماعتوں سے نہیں کر سکتے، مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی سے، نہ ان سے مفاہمت ہم نے کرنی ہے، ان سے مل کے تو نہیں حکومت بنانی نا، نہ ان سے مل کے ہم نے کوئی تحریک چلانی ہے۔ ہاں مذاکرات آپ کے انہی سے ہوتے ہیں جن سے آپ کا معارضہ ہوتا ہے، جن سے آپ کا کوئی ڈس ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ مذاکرات کے لیے دو بنیادی نکات ہیں جو عمران خان صاحب نے میرے سامنے بات کی، وہاں کچھ وکلاء بھی تھے، کہ اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی، اس پہ کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو کریں، لیکن اگر اس کو سائیڈ پہ رکھ کے آپ نے کوئی اور چیز ڈسکس کرنی ہے، اپنی لیجیٹیمیسی آپ نے پروو کروانی ہے، یا آپ نے مذاکرات کو ٹول لے کے اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنا ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ نہیں پہلے اکانومی پہ آؤ بات کرو یا فوراً، نہیں، اکانومی ساری اہم ایشوز ہیں، لیکن سب سے اہم ایشو یہ ہے کہ جس پارلیمنٹ میں ہم بیٹھے ہیں، جس کو آپ میری بہن کور کرتی ہیں، اس پارلیمنٹ کا تو پہلے فیصلہ ہونا کہ پارلیمنٹ میں جو لوگ سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں وہ جینون ہے بھی کہ نہیں۔ اور ایک نقطہ اور بھی، اسی ملاقات میں خان صاحب نے بڑی اہم بات کی جو میں نے متعدد پریس کانفرنسز میں کی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ ویک سے ہم نے اس پہ سیریسلی کام کرنا ہے، اور وہ یہ ہے، میں نے ان کے سامنے یہ نقطہ رکھا خان صاحب کے معذرت ہوں کہ خان صاحب 2014 میں 4 حلقوں کا ایشو تھا، اس کو اوپن کرنا تھا، آپ کو یاد ہوگا دھرنے کے زمانے میں، تو اس پہ جب ہم نے وہ 126 دن کا دھرنا دیا تو میں نے خان صاحب کو یاد دلایا کہ اس پہ جوڈیشل کمیشن بنا، انہوں نے کہا بالکل، میں کہا سر اس وقت 4 حلقے کھولنا چاہ رہے تھے اور پورا الیکشن چیک کرنا چاہ رہے تھے، تو اب تو پورے الیکشن پہ ہی سوال ہے۔ تو اس پہ جو ہماری پٹیشن جمع کی ہے محترم حامد خان صاحب نے 184(3) کی، تو اس پہ درخواست کریں چیف جسٹس صاحب سے کہ وہ 184(3) کی پٹیشن کو لے کے جوڈیشل کمیشن بنائے تاکہ اس الیکشن کا آڈٹ ہو۔ اس سے انہوں نے ایگری کیا کہ اس کو ہمیں فورس کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، وہ کلا کو ڈائریکشن دی۔ ٹھیک ہے، پرسنلی حامد خان صاحب سے اس پہ بات کروں گا کہ اگر دیکھیں سپریم کورٹ سے اس کا جوڈیشل نوٹس لیا جاتا ہے 184(3) کے تحت اور اس الیکشن کا آڈٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد معاملات آگے نکلنے کا راستہ بنے گا، کیونکہ اسیران کی رہائی میں تو حکومت کا رول ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ غلط کیسز واپس لیں، لیکن اپنے ہاتھ سے وہ اپنے فارم 47 کو غلط کبھی بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ اس سے تو ان کی حکومت جاتی ہے۔ تو میرے خیال میں بینیفیشری ہے۔ اچھا جی، اگر کبھی مذاکرات ہوتے ہیں تو اس میں جو مینڈیٹ والا ایشو ہے اس کو پھر الٹیمیٹلی حکومت اور اپوزیشن نے سپریم کورٹ کی طرف ہی لے کے جانا ہوگا، کیونکہ وہ ایک ایسا آربیٹر ہے۔ دیکھیں آپ کے پاس 2 راستے ہیں نا، ایک وہ راستہ ہے جو 2014 میں اگر مذاکرات ہونے کی بات نہیں ہے نا سر، راستہ لیا، گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ مذاکرات ہم کرنے کو تیار ہیں، زرداری صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ بات کہہ چکے ہیں، عرفان صدیقی صاحب فلور آف دا ہاؤس یہ بات کر چکے ہیں، آپ کی طرف سے اوکے ہونا ہے؟ یہ جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، ویسے تو وہ رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک بیان نظر سے گزرا، اگر میں صحیح سمجھاؤں تو ایسے ہی کوئی تھا کہ جو انہوں نے میرے خیال میں حامد میر صاحب کے پروگرام میں شاید کہا کہ خواجہ سرا حضرات کے حوالے سے بات کی نا کہ اگر بات اس پہ آ گئی ہے تو پھر آپ ہار مان، اس طرح کی کوئی بات نہیں، صلح کر لیں۔ ہاں انہوں نے کہا اگر بات خواجہ سراؤں تک پہنچ گئی ہے تو پھر صلح کر لیں۔ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب اور جو پروفیسر صاحب آپ نے ان کا نام لیا اور زرداری صاحب، ان تینوں حضرات نے، عرفان صاحب کی میں بات کروں، اور تینوں حضرات نے مذاکرات کی بات کی۔ اب ان سے کوئی پوچھے کہ لوگوں کے گلوں پہ حملے کروا کے اور سینٹرل آفیسز کو توڑوا کے اور سیل کروا کے، یعنی کہ سیاست کے چہرے کو داغدار کر کے اس پہ تیزاب چھڑک کے کون سے مذاکرات ہوتے ہیں؟ یا تو پھر حکومتی سرکلز میں بھی کوئی 2 گروپ ہیں، ایک گروپ ہتھوڑا گروپ ہے، بالکل صحیح ہے، ایک گروپ ہتھوڑا گروپ ہے، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ سیاسی گروپ ہے۔ جو ہتھوڑا گروپ ہے لگ ہی رہا ہے کہ ہتھوڑا گروپ کا ہتھوڑا چل رہا ہے، اور سیاسی گروپ جو ہے وہ اس وقت کئی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم جو دیکھ رہے ہیں ہتھوڑا ہی چل رہا ہے۔ یہ تو آپ دیکھیں نا 85 سالہ ڈاکٹر یاسمین راشد اسپتال میں صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹ از دس؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہاں، یہ تھوڑے سے کانفیڈنس بلڈنگ میجر سی بی ایمز جو ہیں وہ تو آپ نے لینے پڑیں گے اگر آپ کو ماحول سازگار بنانا ہے، اور ماحول کس طرح سے سازگار بنے گا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں، عرفان صدیقی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے جانیں گے۔
जी, प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में हम सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब से बात करेंगे और मामला ये है कि दीगर उमूर के साथ साथ जो यौम तकबीर की जो तकरीब है जो कि 28 मई को होगी, इत्तलात ये कि उसको थोड़ा बड़े पैमाने पर किया जाएगा और शायद मुमकिन तौर पर PMLN का कोई नया बयानिया भी सामने आए जो कि अवाम के लिए होगा। नवाज शरीफ उसे खिताब करेंगे और नवाज शरीफ इलेक्शन के बाद दोबारा से वो सदर भी होंगे इस जमात के। तो क्या इरादे हैं PMLN की और किस बयानी की वो तलाश में, हम बात करेंगे इरफान सिद्दीकी साहब से। अस्सलाम वालेकुम इरफान सिद्दीकी साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्लाह का करम, आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल खैरियत से। बातें तो बहुत सारी आपसे करनी है लेकिन बात का आगाज़ किए लेते हैं। कल जो PTI के जो दफ्तर पर हुआ CDA का ऑपरेशन और कुछ मामलात ऐसे थे कि उन्होंने कहा कि जी नोटिफिकेशन पुराने मालिक के पर पहुंचाया जाता रहा और बहरहाल उनका जो एक हादसा मुनहदिम किया गया और अब वो कह रहे हैं जमहूरियत पे हमला है। सर आपको लगता है सियासी जमातों के दफातर या सियासी जमातों के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है वो जस्टिफाइड है, सही हो रहा है, दुरुस्त अमल है? बहुत शुक्रिया नादिया। मैं समझता हूँ कि कानून को जो देखना चाहिए वो ये नहीं देखना चाहिए कि ये घर है या ये दफ्तर है या ये शॉप है या ये प्लाज़ा है। यहाँ आपको पता है कि नेस्ला टावर्स जैसी बिल्डिंग भी गिरा दी गई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से गिरा दी गई कि कोई कानून की खिलाफ वर्जी हुई होगी उसमें। तो ये कह देना जी कि फ़लाँ जगह फ़लाँ का दफ्तर है तो उससे मुक़द्दस नहीं। हमारे यहाँ मसाजिद भी गिराई गई हैं जो तजावज़ात इस्लामाबाद के अंदर, ये बड़ी मेरे घर का जहाँ मैं रहता हूँ छोटा सा घर है लेकिन इसके अंदर सिर्फ इसलिए मुझे NOC नहीं मिल रहा था कि मेरे घर के गेट के बाहर मैंने वो जगह नाली नहीं बनाई थी जहाँ से पानी की निकासी होनी चाहिए और वो बजाय सड़क पे जाने के उसमें जाना चाहिए। सवाल ये नहीं है कि उनको नोटिस मिले या नहीं मिले। मैं अभी सुन रहा था उनकी गुफ्तगू एक चैनल पे और बार बार एक सवाल पूछा जा रहा था जी कि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपको नोटिस मिले या नहीं मिले, इज़ इट ट्रू कि वहाँ कुछ तजावज़ात हुए थे या आपने कोई इजाफी जगह ली हुई थी या आपने बग़ैर किसी अप्रूवल के उसके ऊपर 1-2 कमरे खड़े कर लिए थे या उसके ऊपर 2 मंजिले। इसका जवाब नहीं देते वो कहते हैं जी कि ये हमला है, ये जमहूरियत पे हमला है। भाई ऐसे नहीं होता है। आपने लोगों के घर गिराए हैं, लोगों के घरों पे जाके हमले किए हैं, आज आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करते रहे हैं और आपको ये नोटिस जो हैं ये अब नहीं मिले नादिया। इनको नोटिस मिले हैं उस वक्त के ज़माने से शुरू हुए जब इनकी अपनी हुकूमत थी। पहला नोटिस इनको 2021 में मिला है जब इनकी हुकूमत, फिर दूसरा 2022 में मिला है, अभी मई में आखिरी नोटिस इनको मिला है। 4 या 5 नोटिस इनको मिले हैं और हर दफ़ा यही दलील है, ये नोटिस उसी एड्रेस पे गए हैं जहां ये नाम किसी का भी हो लेकिन उसी एड्रेस पे गए हैं जहां ये ऑफिस है। और इन चीज़ों को भी छोड़ दें, इन चीज़ों को भी छोड़ दें। ये बात बता दें आके किसी चैनल के ऊपर जी कि हमारी कोई एक ईंट भी तजावज़ात पे नहीं आती, इसकी तरफ नहीं जाते। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसकी तरफ नहीं जाते। लेकिन सर ये पूछना ये था कि ये एक एक्सेप्शनल वाकया था, ये पूरे इस्लामाबाद में ऐसी कोई कैंपेन CDA की चल रही है कि तमाम अब जहाँ तजावज़ात होंगी उनको गिराया जाएगा? कोई एक्सेप्शनल वाकया नहीं है। आप अगर तशरीफ़ लाएं इस्लामाबाद में या अगर इस्लामाबाद में हैं तो एयरपोर्ट से आके आप जो श्रीनगर हाईवे है उस पर चलते हुए आइए तो आपको लेफ़्ट हैंड पे दर्जनों बिल्डिंग्स मिलेंगी जो खंडर हुई हैं और जिन्हें गिरा दिया गया। ये PTI के दौर में हुई थी, इन्हीं के दौर में हुई थी, इन्हीं के, आपको याद होना चाहिए, इन्हीं के दौर में हुई थी। और वो तजावज़ात जी छोटे, कोई नोटिस भी नहीं दिया गया, आए हैं और रात को बुलडोज़र फेर दिया। मैं खुद जानता हूँ ऐसे बीसियों लोगों को जिनका लाखों करोड़ों का नुकसान हो गया। ठीक है, अगर एक गलत काम हुआ है तो उस, हमारे यहाँ इतने सख्त बाइलाज हैं CDA के कि हम अपने घर के ऊपर अगर ममटी में भी एक छोटी सी खिड़की भी निकालना चाहते हैं ना तो उनसे इजाज़त लेते हैं। आपने अगर वहाँ इमारतें खड़ी कर ली हैं इस जोन में कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और हमारी तरफ कोई देख नहीं सकता, ऐसे तो नहीं होता ना। हमारे अपने दफातर रुलते रहे हैं कि जी आप रिहायशी एरिया में क्यों आपने बनाया हुआ है। मुस्लिम लीग नून को फिर बिल आखिर जाके अपने एक अपने रुकन के घर जाके फिर बैठना पड़ा। तो इस तरह मसाइल नहीं होते। एक हर चीज़ को स्कैंडल बना देना ठीक नहीं है। अगर ये कानून है इस मुल्क के अंदर
تو اس کو قانون کے مطابق چلنے دیں. اب ادھر سے آپ کہتے ہیں کوئی امتیازی قانون ہونا نہیں چاہیے. آپ کہیں جی کہ یہ مسلم لیگ نون کا دفتر ہے, بنا ہوا ہے سڑک کے اوپر, تجاوز ہے, اس کو گراؤ, اور پھر نہ گرایا جائے پھر تو بات کریں آپ. ٹھیک ہے. اور جس سے جو رؤوف حسن صاحب پہ جو حملہ ہوا ہے, باقاعدہ طور پہ اس کی تفتیشی کمیٹی بھی بنائی گئی ہے, آپ اس کو بھی ایک رینڈم حملے کی طرح دیکھتے ہیں کہ جی کوئی آپس میں ایشو ہوا, یا آپ کو لگتا ہے ان کا کوئی ذاتی مسئلہ تھا, یا کیا ایسا ہوا؟ اس کی کوئی ڈیٹیلز آپ کے سامنے آئی ہیں اب تک؟ دیکھیں ڈیٹیلز تو ابھی نہیں آئی ہیں اور آ جائیں گی, اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں. میں نے سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے اپنی جماعت کی طرف سے, حکومت کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کی تھی, اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کر رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ اس کا نام رؤوف حسن ہے یا وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے یا اس کے سپوکس پرسن ہے. کسی بھی شخص پہ, چاہے کوئی بھی ہو, کسی بھی انسان کی جان مال کا تحفظ حکومتی ذمہ داری کے ذیل میں آتا ہے. اگر ایک نمایاں شخص کو جو ایک پولیٹیکل پارٹی سے, اپوزیشن کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہے, یہ واقعہ ہوا ہے تو اس کی ضرور چھان بین ہونی چاہیے, تحقیقات ہونی چاہیے. اس چھان بین اور تحقیقات سے قبل جب انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں, یہاں تو انگلیاں اٹھانے کا بھی رواج نہیں ہے نا, یہاں تو سیدھا سیدھا لیبل آپ ماتھے پہ چسپاں کر دیتے ہیں جی کہ یہ فلاں نے کیا, یہ فلاں نے کیا, یہ فلاں نے کیا. لیٹ دا انویسٹیگیشن بھی کمپلیٹڈ, سارا کچھ کھل کے آ جائے گا, بٹ یہ افسوسناک ہے اور قابل مذمت ہے. ٹھیک ہے سر. 28 مئی یوم تکبیر, اب کوئی بڑے فورم پہ یہ تقریب کا انعقاد ہونے جا رہا ہے جو خبریں سننے میں آ رہی ہیں, اور اس دن شاید آپ کا اس سے پہلے یا اس دن الیکشن بھی متوقع ہے جس میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ صدارت کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے. کیا اس میں کوئی نواز شریف صاحب کا بڑا اعلان متوقع ہے؟ کوئی مسلم لیگ نون کا جو بیانیہ جس کی نون لیگ کافی دن سے تلاش میں ہے, اس کا کوئی اعلان متوقع ہے؟ نادیہ, ایسے ہے کہ میرا خیال نہیں ہے کہ اس ایونٹ سے یا میاں صاحب کے الیکشن سے بطور پارٹی پریزیڈنٹ کوئی بہت زیادہ میننگز اس میں تلاش کیے جائیں, یا اس کے اندر بہت زیادہ کوئی کانکنی کی جائے کہ اس کے اندر سے کیا نکلتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایک لحاظ سے روٹین کی بات ہے کہ میاں صاحب سے صدارت چھینی گئی تھی, عہدہ چھینا گیا تھا ثاقب نثار صاحب کے عہد میں, اور یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ عمر بھر کے لیے نائل ہو گئے لہذا پارٹی صدر نہیں رہتے. اب تو یہ کہتے ہیں نا جی پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جی کہ ہمارا سمبل چھین لیا گیا, ہمارے ٹکٹ چھین لیے گئے. ہمارے ساتھ سب سے پہلے یہ ہوا ہے, جن لوگوں کو 2018 میں ٹکٹ دیے گئے تھے مسلم لیگ نون کی طرف سے سینٹ کے لیے, وہ کوئی درجن بھر کینڈیڈیٹ تھے, ان سب کے ٹکٹ منسوخ ہو گئے تھے. ان سب کو کہا گیا تھا جی کہ آپ اب پی ایم ایل این کے ٹکٹ پہ نہیں لڑ سکتے, آپ انڈیپینڈنٹ آزاد لڑیں گے. وہ آزاد لڑے ہیں, اور وہ 6 سال جو ابھی آ کے ریٹائر ہوئے ہیں, مکمل 6 سال ان کے خانوں کے سامنے پی ایم ایل این نہیں لکھا ہوا تھا, انڈیپینڈنٹ ہی لکھا ہوا تھا. تو میاں صاحب کو ہم چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس منصب پہ بحال ہوں, ان کے دستخطوں کی تکریم ہو پھر سے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب آپ دیکھ رہی ہیں کہ وہ کتنی محنت سے اور مشقت سے, لگن سے, ریاضت سے ملک کی اکانومی کو سنبھالنے کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں, ملکوں جا بھی رہے ہیں, یہاں میٹنگز کر رہے ہیں. تو ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پارٹی کے لیے اس کے سیاسی پہلوؤں کو دیکھ سکیں, لوگوں سے میل ملاپ کر سکیں, تنظیم سازی پہ توجہ دے سکیں. اور وہ خود بھی چاہ رہے تھے کہ یہ کام اب میاں صاحب خود سنبھال لیں. جہاں تک مریم کا تعلق ہے, وہ جی ہاں مریم کا تعلق ہے, وہ بھی بیانیہ. اچھا بیانیہ پہ مریم بی بی کے بارے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ وہ چونکہ چیف آرگنائزر تھیں تو کافی کام انہوں نے سنبھالا ہوا تھا, وہ اب بھی ہیں عہدے کی حد تک, لیکن وقت نہیں ہے ان کے پاس بھی وزیر اعلیٰ بننے کے بعد سے. جہاں تک بیانیے کا تعلق ہے, بیانیہ ہمارا بڑا بنیادی ہے کہ ملک جو اس وقت ایک خاص معاشی کیفیت کا شکار ہے, جس کا نشانہ ہمارے عوام بنے ہوئے ہیں, ہماری معیشت بنی ہوئی ہے, ہماری ہماگیر ترقی بنی ہوئی ہے, ہم کشکول لیے پھرتے ہیں. ہم ملک کو اس دلدل سے نکالیں اور سب مل جل کے نکالیں. یہی میاں صاحب کا بیانیہ ہے, یہی پارٹی کا بیانیہ ہے. ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے ہیں, وہ ہمارے ساتھ بیٹھی ہے, ایم کیو ایم بیٹھی ہے, دوسری جماعتیں بیٹھی ہیں, حتیٰ کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ جی آئیں, اپنے اختلافات اپنی جگہ, سیاست اپنی جگہ, مقدمے اپنی جگہ, کارروائیاں اپنی جگہ,
آپ کم از کم قومی جو مقاصد ہیں اور قومی اہداف ہیں ان کے لیے مل بیٹھیں. یہی بیانیہ ہے جو میاں صاحب نے 21 اکتوبر کو دیا تھا جب وہ باہر سے آئے تھے. یہی بیانیہ ہے جو وزیر اعظم بار بار دے رہے ہیں. اسی بیانیے کو وہ لے کے آگے چلیں گے اور وہ کوشش کریں گے وہ کوشش کریں گے کہ جو فاصلے ہیں سیاسی جماعتوں کے درمیان ان کو کم کیا جائے, ایک ہارمنی کی, ایک خیر سگالی کی, ایک دوسرے کے بات سننے کی, تحمل کی, برداشت کی ایک فضا پیدا کی جائے. سر یہ تو بہت اچھی بات ہے. میاں صاحب کی ایک تاریخ بھی رہی ہے, ہم نے دیکھا ہے جب عمران خان صاحب گرے تھے تو میاں صاحب ہاسپٹل گئے تھے, بے نظیر صاحبہ کو جب گولی لگی تھی تو میاں صاحب ہاسپٹل گئے تھے, پھر جب وزیر اعظم بنے تو بنی گالہ بھی گئے. ناظرین مختصر سا بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جو آپ نے کہا کہ مل بیٹھے, سب ملے, صوبے ملے, جماعتیں ملے, لیکن پھر SIFC کا جو اجلاس ہے اس میں خیبر پختونخوا کے جو چیف منسٹر ہیں ان کو نہیں بلایا گیا, تمام صوبوں کے چیف منسٹرز کو بلایا گیا. دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حد تک درست ہے یا نہیں ہے, لیکن میں بظاہر یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بجٹ سازی کے حوالے سے یہ ایک ایکسرسائز ہو رہی ہے. اور جہاں تک میری یادداشت کام کرتی ہے یہ یونیک واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے مرکز کے وفاق کے بجٹ کا انتظار کیے بغیر اپنا بجٹ اناؤنس کر دیا ہے. تو بجٹ سازی کے حوالے سے جو کام یہاں اس کانفرنس میں ہونا ہے یا اس میٹنگ میں ہونا ہے اس کی ضرورت ان کو نہیں رہی. انہوں نے اپنا بجٹ پہلے سے بنا لیا اور بے نیاز ہو کے ایک طرف بیٹھ کے. ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے. دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو اپنے بیانات ہیں اور جس طرح کا رویہ وہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے اپنایا ہوا ہے. یہاں میں BCO میٹنگز دیکھتا ہوں, ابھی 2-3 دن پہلے ہمارے وزیر خارجہ ایران سے اپنا ترکی سے تشریف لائے تھے. چیئرمین سینٹ نے ایک میٹنگ بلائی ہوئی تھی, وہ ہمارے ہاں تشریف لائے تھے. تو اس میں انہوں نے پیپلز پارٹی کی جو پارلیمانی پارٹی لیڈر ہیں اس کو بلایا, مجھے بلایا, اور PTI کے جو پارلیمانی پارٹی لیڈر ہیں ان کو بھی بلایا. ہم دونوں تو پہنچ گئے لیکن وہ نہیں تشریف لائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر ان کا رویہ ایسا ہے, وہ آ کے کنٹریبیوٹ بھی نہیں کرنا چاہتے تو, لیکن اس سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں, معلومات نہیں ہے میرے پاس. لیکن عرفان صدیقی صاحب ٹھیک ہے آپ کی بات, مگر ان کو شکایت یہ ہے کہ ان کے فنڈز ریلیز نہیں وفاق کی جانب سے کیے جا رہے, اور اس کے ساتھ چلیں یہ تو فائنینشیل میٹرز ہیں, چیف سیکریٹری تک ان کو وفاق کی طرف سے نہیں دیا گیا, تو ان کی ایک شکایت ہے وفاق سے. دیکھیں یہ بڑی روٹین کی چیزیں ہیں, برس سے ہم یہ معاملات سنتے رہتے ہیں. ایک IG کا مسئلہ ان کے دور میں پڑا رہا, پنجاب کے ساتھ ان کا جھگڑا رہا, سندھ کے ساتھ ان کا جھگڑا رہا. مجھے یاد ہے جب جس میٹنگ کا آپ حوالہ دے رہی ہیں کہ میاں صاحب جب وزیر اعظم بنے تو بنی گالہ گئے, تو بنی گالہ میں بھی جو کچھ باتیں تو میاں صاحب کے اور ان کے درمیان الگ سے ہوئیں, لیکن جو میرے سامنے بات ہوئی تو اس میں انہوں نے IG کی بات کی, چیف سیکریٹری کی بات کی, جی کہ ہمیں فلاں لوگ چاہیے, اور وہ نوٹ کیے میاں صاحب کے سیکریٹری نے اور وہ ہو گیا. تو یہ روٹین کی باتیں ہوتی ہیں, یہ کوئی لڑائی جھگڑے کی, جلسوں کی, جلوسوں کی اور ایک دوسرے پہ تانا زنی کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. اپوائنٹمنٹس کا معاملہ ہوتا ہے, وہ ہوتا رہتا ہے اوپر نیچے, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک کیا جا رہا ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جس پولیٹیکل ہارمنی کی آپ بات کر رہے ہیں, تو رانا ثناء اللہ صاحب بھی کئی جگہ پر کہہ چکے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خود بھی عمران خان صاحب سے بھی بات چیت کرنے کو تیار ہیں. آپ نے فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن کو دعوت دی تھی کہ آئیے ہم سے مذاکرات کریں. کیا یہ آفر ابھی بھی ویلڈ ہے؟ پلس کیا واقعی نواز شریف صاحب جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان صاحب سے معاملات کے لیے, مذاکرات کے لیے, بات چیت کے لیے تیار ہیں, کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نادیہ, سیاست جو ہوتی ہے اس کا ایک بنیادی جو نقطہ ہے یا بنیادی درس ہے یا بنیادی اس کا تقاضا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جی آپ سیاست میں گفتگو کے بات چیت کے دروازے بند نہیں کرتے بھی ہیں تو کوئی چھوٹی موٹی ونڈو ضرور کھلی رہتی ہے. ہم اسی اصول کی بنیاد پہ ان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ آئیں ملک اور قوم کی. لیکن ابھی آپ کے اس پروگرام سے کچھ چند منٹ پہلے میں جو TV پہ ایک ان کے جنرل سیکرٹری صاحب کی گفتگو سن رہا تھا, عمر ایوب صاحب کی, انہوں نے یہ کہا جی کہ یہی سوال ان سے کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا جی کہ ہم کس سے بات کریں اور کیوں بات کریں. انہوں نے چند شرائط رکھی. انہوں نے کہا جی کہ خان صاحب کو باہر آنے دیں,
مقدمات ختم کریں، ہماری تمام خواتین باہر آ جائیں، ہمارے تمام جو لوگ قیدی ہیں وہ زیادتیاں ہوئی ہیں ان سے، ان کو سب کو باہر نکالیں، معاملات کو معمول پہ لے کے آئیں، اس کے بعد ہم بات چیت دیکھیں گے کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے۔ اب یہ وہ شرائط ہیں، اور خان صاحب خود کہہ چکے ہیں جی کہ میں نے فلاں جماعت سے نہیں بات کرنی، فلاں سے نہیں کرنی، فلاں سے نہیں کرنی۔ پھر یہ آ رہا ہے جی کہ ابھی ویٹ کریں، ابھی کال آنے والی ہے، کسی وقت ایک انقلاب جو ہے وہ کل سواتی صاحب نے بھی کہا، تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات کے لیے کوئی خیر سگالی کی فضا بنائی جا رہی ہے، یا کم از کم اتنا ہی کہا جا رہا ہے جی کہ ٹھیک ہے آپ لوگ بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو ہم جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارے لوگ بیٹھے ہیں ان سے بات چیت کریں اور ان سے ان امور پہ آپ بات کر لیں، شاید ان میں آپ اپنی رہائی کا معاملہ بھی شامل کر لیں۔ لیکن یہ کہ پھر جب آپ نے سارا کچھ معذرت لیکن یہ فضا جو ہے حکومت نے بنانی ہوتی ہے، اپوزیشن نہیں بنانی ہوتی۔ اب وہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں یہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے، لیکن کیا حکومت اور کیا نواز شریف صاحب بات چیت کے لیے تیار ہے، کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں نے اگر سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے یہ بات کہی تھی تو میں انفرادی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا نا، میں اپنی جماعت کی پالیسی بیان کروں گا۔ اور اگر وزیر اعظم صاحب ایک بات کہتے ہیں، وہ 2 یا 3 تقاریر، پہلی تقریر میں بھی انہوں نے یہ بات کہی تھی، رانا ثناء اللہ صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، لیکن پھر ہمارے کارکن جو ہیں وہ ہماری اس کو کمزوری سمجھنے لگتے ہیں جی کہ تسی کیوں بار بار کہندے ہو جی اسی گل کرنی ہے، جد وہ کہندا جی میں تواڈے نال گل نہیں کرنی۔ لیکن ہم ایون دین اس سب کچھ کے باوجود ہم دروازے نہیں بند کر رہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، پاکستان کی معیشت کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور فول پروف الیکشن کرانے کے لیے جہاں جہاں تعاون ہو سکتا ہے آئیں مل بیٹھیں۔ باقی جہاں تک مقدمات کا تعلق ہے، اب میں 9 مئی تو معاف نہیں کر سکتا نا، نہ نواز شریف کر سکتے نہ کوئی اور کر سکتا ہے۔ میں اگر آپ کے گھر پہ خدا نخواستہ حملہ کرتا ہوں، آپ کا گھر جلا دیتا ہوں، راکھ کر دیتا ہوں، تو اس کی معافی کا حق جو ہے وہ مجھے تو نہیں ہے یا کسی اور کو تو نہیں ہے، آپ ہی کو ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے 200 سے زیادہ مقامات پہ حملے کیے ہیں، اب ہم کل وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے معافی کا اعلان کر دیا، اب پتہ نہیں وہ کس فضا میں رہتے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب آپ کے ٹائم کا۔ جو نقطہ عرفان صدیقی صاحب نے بھی اٹھایا ہے کہ تاریخ میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وفاق کے بجٹ سے پہلے ہی کسی صوبے نے اپنا بجٹ پیش کر دیا، اور یہ صوبہ ہے خیبر پختونخوا۔ بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آتے ہیں تو اکانومسٹ شاہد صدیقی صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے موجود، ان سے جانیں گے کہ یہ معاملہ ہے کیا اور یہ کیوں کر ممکن ہو سکا۔ ناظرین، پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور سینئر اکانومسٹ شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ اور معاملہ یہی ہے جس طرح سے بات کی جا رہی ہے کہ SIFC کے اجلاس میں ان کو نہیں بلایا جا رہا۔ عرفان صدیقی صاحب ابھی ہمارے پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے وہ بجٹ پہ جو ہے وہ بیس کرتا، اور چونکہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ ہے کہ خیبر پختونخوا نے پہلے بجٹ پیش کر دیا، تو شاید اس وجہ سے نہ کیا ہو، یا دوسرا یہ کہ وہ الزامات کی سیاست کر رہے ہیں۔ السلام علیکم شاہد حسن صدیقی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا شاہد حسن صدیقی صاحب جو CM KP ہیں امین گنڈا پور صاحب، انہوں نے آج جو اسٹیٹمنٹ دیا وہ ایک چھوٹا سا کلپ ہے، وہ ذرا سنیے گا، پھر ہم بات کا یہیں سے آغاز کریں گے۔ ان کی خام خیالی ہے SIFC پہ ہم نے سپورٹ کیا لیکن ہمیں نہیں بلا رہے۔ شاہد حسن صدیقی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو SIFC کا اجلاس ہے اس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کو نہ بلانا، یہ کوئی مناسب قدم ہے، مناسب اقدام ہے سر؟ دیکھیے بہت شکریہ۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ جو اہم ترین معاشی مسائل ہوتے ہیں اس میں بھی سیاست آ جاتی ہے۔ آپ نے جو وزیر اعلیٰ کا بیان سنایا وہ بھی سیاست کر رہے ہیں۔ بھائی آپ غلام کسی کے تو نہیں ہیں مگر آئین کے تو غلام ہیں۔ تو آئین تو کچھ یہ کہتا ہے کہ وفاق اگر آپ مل کے چلیں گے، NFC ایوارڈ آتا ہے، اس میں صوبوں کا حصہ ہوتا ہے، ایک کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے، اس کی میٹنگ ہوتی ہے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جناب یہ بجٹ سے پہلے آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ، مشترکہ مفادات کونسل، اس کا اجلاس بلایا جانا چاہیے تھا۔ اس میں چاروں چیف منسٹرز ہوتے ہیں، وفاق ان کو کانفیڈنس میں لے کے جی یہ ہمارا بجٹ آنے والا ہے، اس میں ہمارے ٹیکسوں کی وصولی اتنی ہوگی، ہم جو ہے نا آپ کا NFC ایوارڈ کے تحت اتنا حصہ ہوگا، آپ یہ بتلائیے کہ آپ کتنے ریونیوز لائیں گے، آپ تعلیم کی مد میں کتنا مختص کریں گے، چونکہ آئین کچھ کہہ رہا ہے تعلیم کے لیے اور صحت کے لیے۔ میں جو چیز عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بڑی اہم بات آپ کو میں بتا رہا ہوں، میں پوری ذمہ داری سے یہ کہہ رہا ہوں جو جملہ، اور میرے پاس ثبوت ہے اس کے، تینوں پارٹیاں وفاق اور صوبے جو بجٹ پیش کرتی رہی ہیں ماضی میں وہ بے معنی
غیر حقیقت پسندانہ، آئین سے متصادم، ان کے منشور سے متصادم جو جس کی بنیاد پر وہ آئے ہیں، اور 30 جون کو تو یہ اگلا مالی سال ختم ہوتا ہے، اپروول آتی ہے، اس سے پہلے یہ تمام بجٹ بے معنی اور ارریلیونٹ ہو جاتے ہیں. یہ پوری ذمہ داری سے میں بتا رہا ہوں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ایک مثال آپ کو دے دوں تو پتہ چل جائے گا. یہ گٹھ جوڑ ہے ان کا آپس میں، جتنے بھی ہنگامے کریں. وفاق جب بجٹ پیش کرتا ہے تو وہ کہتا ہے جی آپ 600 ارب روپے جو ہم NFC ایوارڈ کے تحت آپ کو دیں گے، آپ وہ خرچ مت کریں، کچھ فاضل کر دیں تاکہ ہمارا بجٹ خسارہ کنٹرول ہو. صوبے جہاں ان کی حکومت نہیں ہے وفاق کی، وہ الزام لگاتے ہیں جی ہمارا حق لوٹ لیا، لیکن فاضل بجٹ دے دیتے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 15 سال سے وہ فاضل بجٹ دے رہے ہیں صوبے، وہ کس خوشی میں دے رہے ہیں؟ نمبر ایک تو یہ بات ہو گئی، جبکہ وہ NFC ایوارڈ کے تحت ان کو پورا پیسہ نہیں مل رہا اور ان کے کلیمز ہیں، لیکن وہ کر رہے ہیں. گٹھ جوڑ ہے ان کا آپس میں. اور کسی پارٹی نے بھی تعلیم اور صحت اور معیشت اور اس کے لیے اپنے پورا انحراف کیا ہے اس کے ساتھ. اب اسی سال کا آپ بجٹ لے لیں تو جب وفاق نے کچھ رکھا جی 600 ارب روپے مثال کے طور پر صوبوں نے فاضل دینا ہے، جہاں ان کی حکومت تھی وفاق کی اسی پارٹی کی، یعنی سندھ میں، ایک آپ کہہ لیں پنجاب میں، انہوں نے بھی اتنا نہیں دیا، تو KP نے بھی نہیں دیا، بلکہ سندھ نے تو کہا خسارے کا بجٹ دے دیا. تو یہ تو بجٹ تو ختم ہو گیا نا پھر آپ، کیونکہ وہ پورا ہی نہیں ہو رہا. اور دوسری بات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ یہ تماشا جو کچھ ہو رہا ہے، مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ IMF، یہ انہوں نے میسج اس لیے دیا IMF کو کہ مشکلات ہوں، لیکن IMF کا بھی ہمارے ساتھ ایک گٹھ جوڑ ہے. میں آپ کو ثبوت پیش کر سکتا ہوں. میرے پاس ایک خط ہے 19 اگست 2013، وہ ہمارے وزیر خزانہ نے، اسحاق ڈار صاحب نے لیٹر لکھا IMF کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو، اور یہ کہا کہ جی یہ شرائط پر ہم آپ سے قرضہ لے رہے ہیں. اس کا جملہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس خط کا. ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ یہ جو شرائط ہم نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی منظوری وزیر اعظم نے دے دی ہے، ان کی منظوری کیبنٹ نے دے دی ہے، اور ان کی منظوری کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ایک حالیہ میٹنگ میں دے دی ہے، جس میں چاروں چیف منسٹرز ہوتے ہیں. اب میں نے اس وقت 1 درجن دفعہ کہا تھا کہ بھائی ایسی تو کوئی میٹنگ ہوئی نہیں ہے، تو آپ نے کیسے دے دیا؟ تو لیکن جو پارٹی تھی اس نے بھی نہیں کیا. لیکن ایک دفعہ BBC میں یہ مسئلہ اٹھ گیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا IMF بھی ملا ہوا ہے. انہوں نے کہا ہو نہیں سکتا، آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی یہ خط میرے پاس ہے اور میٹنگ تو ہوئی نہیں ہے. انہوں نے انسسٹ کیا کہ جی وہ خط دکھائیں، میں نے ان کو بھیج دیا تب وہ مانے. تو سوال یہ کہ یہ تو ایک گٹھ جوڑ ہے ان کا آپس میں کہ تعلیم کا بجٹ یہ کم کرتے ہیں، صحت کا بجٹ کم کرتے ہیں. یہ تو گٹھ جوڑ ہے، یہ تو گٹھ جوڑ ہے. اب شاہد حسن صدیقی صاحب ذرا یہ بتائے گا کہ وفاق کا بجٹ ابھی پیش نہیں ہوا اور خیبر پختونخوا نے بجٹ پیش کر دیا، یہ کیسے ہو گیا؟ دیکھیے کوئی قانونی پابندی نہیں ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، لیکن ہونا یہ، ابھی میں اس پہ کچھ بات یہ نہیں کر سکتا کہ وہ کیا کہنے والے ہیں، کیا الزامات لگانے والے ہیں، کیا وہ کہنے والے ہیں. مگر سوال یہ پیدا تھا اس سے فرق کیا پڑے گا میں سمجھنا چاہتا ہوں، سوائے اس کے کہ IMF کو ہم نے میسج دے دی. انہوں نے IMF اور امریکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی نہیں سر، I'm sorry میں آپ کو انٹروین کر رہی ہوں، لیکن کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ جو کہ دوبارہ نہیں ابھی تک بلایا گیا، اس میں بتایا جاتا ہے کہ جی آپ ہمیں اتنا ریونیو آپ ہمیں دے رہے ہیں یا ہم اتنا بجٹ ایلوکیٹ کریں گے ڈیولپمنٹ کی مد میں، فلاح کی مد میں، جو وفاق دیتا ہے صوبوں کو. جب ابھی تک دیا ہی نہیں تو کیسے پہ KP جو ہے وہ اپنا بجٹ اناؤنس کر سکتا ہے؟ نہیں، بجٹ وہ اس لیے اناؤنس کر سکتا ہے کہ ان کا حصہ فکسڈ ہے کہ وفاق کے جو ریونیوز ہوں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں 50% پنجاب کا ہوتا ہے، 25% جو ہے وہ سندھ کا ہوتا ہے، 15% جو ہے وہ KP کا ہوتا ہے. حکومت نے بتا دیا کہ جی اگلے سال اندازہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا FBR کے ریونیوز اتنے ہوں گے، پیٹرولیم لیوی اتنا ہوگا. پیٹرولیم میں بھتے میں تو صوبوں کو حصہ ملتا نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں ہے، وہ تو بھتا ہے. تو جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 11,100 ارب رکھیں گے، تو ان کو پتہ ہے کہ جی ہمارا حصہ جو ہے نا اس میں NFC ایوارڈ کے تحت ہمارا حصہ 15% ہے، ایک اندازہ تو ہے. لیکن میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ یہ اندازے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے. اس کی وجہ بتاؤں، 2024 کا جو بجٹ ہے ہمارا اس سال، اس میں ڈیٹ سروسنگ کے لیے رکھے گئے تھے 7,000 ارب، ہوئے 8,000 ارب سے زیادہ. ارے جب 7,000 میں 1,000 ارب کا ڈفرنس آ جائے، کون سے بجٹ؟ میں نے اسی لیے آپ کو شروع میں کہا یہ ساری بے معنی باتیں ہیں، ارریلیونٹ ہیں، یہ بجٹ کوئی معنی نہیں رکھتا. یعنی اگر 7,000
7,000 کے 8,000 ارب ہو جائیں تو مجھے اس میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا بجٹ بھی بےمانی ہے، ان کا بجٹ بھی بےمانی ہے۔ صرف انہوں نے IMF کو میسج دی ہے کہ جی کوئی سیاسی جو ہے عدم استحکام رہے گا، مگر IMF ہمیں قرضہ دینا چاہتا ہے، چونکہ امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان کو قرضہ ملے، تو یہ اپنی ساکھ خراب کر دیں، تھوڑا بہت کنفرنٹیشن کر لیں، بجٹ پیش ہو جائیں گے، پہلے ہوں بعد میں ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ دنیا کو ایک میسج چلی گئی کہ ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جی جناب ٹھیک ہے، بالکل آپ کی بات اس حد تک درست ہے سر۔ IMF ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا کہ جی IMF والا بجٹ ہے یا IMF کا ڈکٹیٹ کرایا ہوا بجٹ ہے، اس دفعہ آپ بجٹ سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ اور کچھ جو ایمنسٹی سکیمز وغیرہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس حکومت میں جو کہتی رہی کہ جی ہم نے دیوالیہ ہونے سے ہی بچا لیا اور صورتحال بہتری کی طرف گامزن ہے، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ پہلے میں آپ سے یہ عرض کر دوں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، میں دستاویز سے ثابت کر سکتا ہوں کہ IMF کا بجٹ ڈکٹیشن ہوتا ہے۔ اسی وجہ ابھی آپ کو میں ثابت کر دوں گا۔ ابھی 4 دن پہلے ہمارے وزیر اعظم صاحب ہیں شہباز شریف صاحب، انہوں نے کہا کہ FBR کو جو ٹیکس کی وصولی کرنی چاہیے اس سے 15,000 ارب روپے ایک سال میں انہوں نے کم کی ہے۔ یہ 15,000 کی فگر وزیر اعظم نے دی ہے FBR کے متعلق۔ اب سے کئی مہینے پہلے میں نے 22,000 ارب کی فگر دی تھی، جس میں صوبوں کا بھی شامل ہے، کچھ دوسرے بھی شامل ہے، تو میری بات کو آپ چھوڑ دیں۔ وہ 15,000 ارب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم وصول نہیں کر رہے، تو اسی کی وجہ سے آپ بجلی کے نرخ بڑھا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آپ گیس کے نرخ بڑھا رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آپ پیٹرول کے نرخ بڑھا رہے ہیں، اسی وجہ سے نئے ٹیکس لگا رہے ہیں۔ اگر آپ یہ 15,000 ارب ٹیکس یہ لے لیں جو آپ خود کہہ رہے ہیں، 2 سال پہلے انہوں نے کہا تھا، اسی حکومت نے کہا تھا کہ جی ہماری 3,000 ارب کی سالانہ ٹیکس کی چوری ہے، اس میں سے بھی ایک پیسہ وصول نہیں کیا گیا۔ تو پھر IMF تو یہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے بجٹ خسارہ کم کرنا ہے، آپ نے گردشی قرضہ کم کرنا ہے، آپ بجلی کی چوری روکنا نہیں چاہتے، گیس کی چوری روکنا نہیں چاہتے، بلوں کی ادائیگی کرتے نہیں ہیں۔ ایران سے تیل اسمگل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جی ہم ڈالر کی اسمگلنگ روکیں گے۔ ارے بھائی ڈالر تو جیب میں رکھ کے آتا ہے، وہ جو ایران سے تیل اپریل میں بھی آیا ہے وہ تو بڑی بڑی گاڑیوں میں آیا ہے، سب کچھ پتا ہے۔ IMF کے کھاتے جناب۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب آپ کے ٹائم کا۔ اور قانونی قدغن کوئی بھی نہیں ہے، اور اپنے اندازے سے انہوں نے بجٹ دیا ہے، لیکن بہرحال یہ قانونی ہے، اور معاملات سیاسی استحکام کے بجائے مزید عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر سیاست کی بات کی جائے اور صوبوں کے درمیان اور وفاق کے درمیان والی بات کی جائے، اس کے کیا نتائج ہوں گے آنے والے وقت میں کلیئرٹی ہوگی۔ ناظرین، مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔